बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 18th ई कचहरी में बैठे हुए हैं, तो मेरी तरफ से और मेरे पूरे बोर्ड के स्टाफ की तरफ से बच्चों को, इंस्टीट्यूशंस को, प्रिंसिपल्स को, असातिज़ा कराम को, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे और बच्चों को क्लैरिटी देंगे, हमें एक तरीक़ेकार के तहत ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, हमने उनको कंपाइल किया हुआ है और उन क्वेश्चंस को हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो इस साल हमारे मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि एडमिशन्स हैं, एप्लीकेशन हैं, कौन से डेट से होंगी और कब तक वो एलिजिबल होंगे, उनके बारे में बात करूंगा। और उसके आगे फिर एग्ज़ाम्स के हवाले से बात होगी और फिर पेपर्स के हवाले से बात होगी, SLO बेस्ड एग्ज़ाम की बात होगी और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू द सर्विसेज हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स कैसे रिसीव कर सकते हैं या हम डुप्लिकेट वगैरह, इनकी बातें हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडमिशन्स डेट्स। हम इंशाल्लाह 2022 के जो एग्ज़ाम्स होंगे, नंबर 1 ये हमारे 2 एग्ज़ाम्स होंगे। हमारा फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन जो है वो तकरीबन मई जून में फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम होगा और जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम हमारा होगा वो मंथ ऑफ नवंबर होगा। कुछ कंसेशंस हमने अनाउंस किए हैं, नोटिफिकेशंस हम कर चुके हैं और वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और आप उनको देख सकते हैं। जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन है उसमें 2 सहूलतें हम बच्चों को दे रहे हैं। 1, एक बच्चों को ये सहूलत है कि वो अपने मज़ामीन, जो 8 मज़ामीन बनते हैं, वो उनको फर्स्ट ही में दे सकते हैं, उनको चॉइस है, या वो उन मज़ामीन को स्प्लिट करके कुछ मज़ामीन फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में और कुछ सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में दे सकते हैं। और उनका जब सर्टिफिकेट होगा तो वो उसमें 1 और 2 की बात नहीं होगी, ना सप्लीमेंट्री हमने ख़त्म कर दिया है। तो वो उस साल 2022 के एनुअल एग्ज़ामिनेशन या SSC या HSC उसके सर्टिफिकेट पे होगा, तो इसका कोई असर इनके बच्चों पे सर्टिफिकेट्स या DMCs वगैरह पे नहीं होगा। यानी उसमें ये बात नहीं लिखी जाएगी कि ये इन पार्ट्स हुआ है। बस 22 के एग्ज़ाम्स में उन्होंने, बच्चे ने एक ग्रेड जो है 9th है, 10th है, 11th है या 12th है, उसको क्लियर किया, पास किया। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी सहूलत है बच्चों को जो हासिल हो रही है। और इसका मकसद भी यही है कि हम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपके इल्म में है कि बहुत सारे बैनुल-अक़वामी तालीमी निज़ाम भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड ने भी 2022 से इसको शुरू किया। 2021 में भी आप लोगों ने फ़र्स्ट और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम देख लिया, बट 22 में इसको फुल फ्लेज हम करने जा रहे हैं। तो ये तो था एग्ज़ामिनेशन 2022 का। अब इसके लिए जो एडमिशन्स का तरीक़ेकार है वो यूँ होगा कि हमारा 15th जनवरी से SSC यानी इंटर मैट्रिक लेवल के एडमिशन्स हम फॉर्म लेना शुरू कर देंगे 15 जनवरी से और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। वो नोटिफिकेशंस हो चुकी होंगी, उसमें नॉर्मल फ़ी, डबल फ़ी एंड ट्रिपल फ़ी के जो डेट्स होंगे वो आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। और जो HSC लेवल के एडमिशन्स होंगे वो हमारे 15th फरवरी से एडमिशन्स HSSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लेवल के जो एडमिशन्स हैं वो हमारा फरवरी 15 से शुरू होंगे। तो 15 जनवरी मैट्रिक और इंटर 15 फरवरी से ये अगले साल इंशाल्लाह एप्लीकेशंस रिसीव करना शुरू हो जाएंगे। तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने इदारों के ज़रिए हमारे पोर्टल उनको खुल जाएंगे 15 जनवरी से फॉर मैट्रिक एंड फरवरी 15 से इंटर के लिए। तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे बच्चों का और अलॉन्ग विद द फ़ी
اور وہیں سے پھر بچوں کی جو ہیں وہ آگے ایگزامس کی کنڈکٹ کرنے کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. پرائیویٹ کینڈیڈیٹس بھی اسی طرح ان ڈیٹس میں جو ہے وہ ایڈمیشنز بورڈ کو آن لائن بھجوا سکتے ہیں. اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ظاہر ہے وہ ہمارے ایس ایل او بیسڈ ایگزامس کی بات ہوگی. بہت سارے کویسچنز اس پر ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ان سب کے جوابات دے سکوں. میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی وضاحت دے چکا ہوں کہ یہ ایس ایل اوز جو ہیں یہ آپ کے بکس ہی میں دیے گئے ہیں. آپ کا جب ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے تو اس کا 1 پیج از دی اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم. اور یہ جو ایس ایل اوز ہیں یہ ہم نے اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اور آپ کے کریکولم کی جو کریکولم جس کو نصاب کہتے ہیں، قومی نصاب، یہ کتابیں اویلیبل ہیں ویب سائٹ پر. اور آپ اگر ہر چیپٹر میں کتاب کے چیپٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نصاب کے چیپٹرز کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹاپکس ہیں اور ٹاپکس کے ساتھ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز دیے گئے ہیں. تو وہ آپ ضرور پڑھیں. اب میں اساتذہ کرام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ویب سائٹ سے قومی نصاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا خود بھی مطالعہ کریں اور پھر اس حساب سے اپنے بچوں کی تیاری بھی کروائیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ماڈل پیپرز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیے ہیں. ابھی تک ہم نے جو ماڈل پیپرز فرسٹ بیچ جو اپلوڈ کیا ہے وہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی چاروں گریڈز کے، یعنی 9 سے لے کر 12ویں تک، اور پاک اسٹڈی، میتھمیٹکس جو ہیں وہ آج اپلوڈ ہو جائیں گے. تو یہ تقریباً کمپیوٹر سائنس بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اور بہت تھوڑے عرصے میں، چند دنوں میں ہم انگلش اور اردو کے پیپرز بھی اپلوڈ کر دیں گے. اب ان پیپرز کو آپ ضرور دیکھیے گا. اور ان پیپرز کی خصوصیت جو ماڈل پیپرز ہم نے دیے ہیں وہ یہ ہے کہ ان پیپرز کے ساتھ ہی ایک دوسرا ڈاکومنٹ ہے جس میں وہ سارے جو بھی سوال پوچھا گیا ہے، اگر وہ آبجیکٹیو کویسچن ہے یا شارٹ کویسچن ہے یا لانگ کویسچن ہے، وہ جو سوال پوچھا گیا ہے وہ جس ایس ایل او سے دیا گیا ہے ساتھ اس میپنگ بھی ہوئی ہے اور ان ایس ایل اوز کی لسٹ بھی دی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو کوگنیٹو ڈومینز ہیں، یعنی نالج، انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلیکیشن، اسی ماڈل پیپر کا یہ بھی ایک ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بھی ساتھ دیا گیا ہے کہ یہ جو سوال ہم نے ماڈل پیپر میں دیا ہے یہ کون سے ڈومین کا ہے، انڈرسٹینڈنگ کا ہے، اپلیکیشن کا ہے یا نالج بیسڈ ہے. اور اس کی پرسنٹیج بھی ساتھ دی گئی ہے کہ یہ نالج کے کتنے پرسنٹ سوالات اس پیپر میں کورڈ ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے کتنے پرسنٹ سوالات کورڈ ہیں اور اپلیکیشن کے کتنے پرسنٹ سوالات. تو یہ پوری وضاحتی، یہ ماڈل پیپر صرف ایک پرچہ نہیں ہے، پیپر نہیں ہے سوالات کا، ساتھ اس کے ایکسپلینیٹری جو ہے وہ انیکسچرز بھی دیے گئے ہیں، ایس ایل اوز کے بھی اور ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کے بھی، جس میں کوگنیٹو ڈومینز اور ساتھ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ میں ہم آپ کو ڈیفیکلٹی لیول کا بھی بتائیں گے کہ کیا یہ کس پرسنٹیج سے پورا پیپر کا ڈیفیکلٹی لیول کیا تھا، کتنا پرسنٹ ایزی تھا، کتنا پرسنٹ اس کا ماڈریٹ تھا اور کتنا پرسنٹ اس کا جو ہے وہ ہائی آرڈر تھا. ہائی آرڈر ان بچوں کے لیے ہیں جو کہ بہت محنت کرتے ہیں اور ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اور ان کی جو کمپیٹنسی ہوتی ہے وہ تقریباً 90+ مارکس لینے والے بچوں کی ہوتی ہیں. تو وہ اس میں ان بچوں کی جو ضروریات ہیں، ان کے نیڈس ہیں، جو ان کی تیاری ہے ایس ایل او بیسڈ، ان کو کیسے کور کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ڈیفیکلٹی لیول بھی ساتھ دیا جائے گا. اب آتے ہیں کہ اس کا سلوشنز بھی ہم آپ کو دیں گے، یعنی جو کویسچن ہم نے ماڈل پیپر دیا ہے اس کو سالوڈ شکل میں بھی انشاءاللہ یہ جو ابھی ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے یہ انشاءاللہ ہمارا جو مڈ جنوری کے آخر تک نیکسٹ منتھ یہ جو ابھی اپلوڈڈ
کویشچنس پیپرز ہیں وہ اس کے سولوشنس بھی ساتھ دے دیے جائیں گے, پاسبل سولوشنس. وہ سولوشنس, یور سولوشن کوڈ بی ڈفرینٹ فرام دا بورڈ گیون سولوشنس, لیکن ایک آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہو جائے گا, ایک آئیڈیا ہو جائے گا. پھر اسی طرح ہمارا جو نیکسٹ پلان ہے ماڈل پیپرز کا, انہی سبجیکٹ پہ ایک سیکنڈ بیچ آف دا ماڈل پیپرز وہ پھر سبسیکوینٹلی آئے گا تقریباً کوئی مڈ فیبروری میں, 20 فیبروری تک ہمارا دوسرا بیچ آف آل دیز پیپرز, ماڈل پیپرز کا 20 فیبروری تک دوسرا بیچ آ جائے گا. اور ساتھ ہی پھر ان کے سولوشنز بھی مارچ کے آخر تک ان کا سولوشن بھی آ جائے گا, کیونکہ آپ لوگوں کا جو اکیڈمک سیشن ہے وہ چلتا رہے گا اپریل اینڈ یا مئی مڈ تک چلتا رہے گا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم 2 اور بیچز آف دا ماڈل پیپرز آپ لوگوں کو دے سکیں اور ساتھ ان کے سولوشنز بھی دے سکیں, تاکہ آپ لوگوں کی اینول ایگزامینیشن کے لیے تیاری ٹھیک ٹھاک ہو. اب آتے ہیں دوسرے سوالات کی طرف کہ امپرومنٹ کے چانسز کی بہت کویشچنز پوچھے گئے ہیں. دیکھیں, امپرومنٹ کی ہماری پالیسی ہم نے تھوڑا سا اس کو ریلیکس کیا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ امپرومنٹ جو ہے وہ 2 چانسز ہوا کرتے تھے اور تیسرے چانس میں پورا آل راؤنڈ یعنی آپ کو فل ایگزام دینا پڑتا تھا. اب ان قوانین کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اب آپ جو سبجیکٹس کلیئر کرتے ہو ان کا دوبارہ ایگزام نہیں لیا جائے گا, بلکہ جو سبجیکٹس آپ کے رہتے ہوں تو اس میں آپ کے امپرومنٹ کے چانسز کو بڑھا دیا گیا ہے. اور 4 سال تک آپ امپرومنٹ کے تقریباً اگر 2 ایگزامز ہم کنسیڈر کر لیں تو کوئی 8 چانسز آپ کے بن جاتے ہیں. اس میں ایک شرط ہے کہ جب آپ آخری مرتبہ بھی دے رہے ہوں یا جب بھی آپ امپرومنٹ کیجیے تو شرط یہ ہے کہ آپ نے اس سے کوئی, جیسے کہ ایف ایس سی کے امپرومنٹ ہیں تو آپ نے ہائر ڈگری یعنی بی ایس کی ڈگری حاصل نہ کی ہو. یہ اس میں ضرور ایک شرط ہے. تو سب کو اجازت ہے دونوں ایگزامز میں امپرومنٹ دی جا سکتی ہیں, اینول فرسٹ میں بھی اور اینول سیکنڈ میں بھی امپرومنٹ کے چانسز ہوں گے. ایڈمیشن ڈیٹ کے بارے میں نے بتا دیا ہے, اور ساتھ یہ کویشچن بھی ہے کہ جی ہم بی ایس کر رہے ہیں تو کیا ہم امپرومنٹ دے سکتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جب تک آپ کی ڈگری آپ نے حاصل نہیں کی ہوئی ہے اس وقت تک آپ امپرومنٹ کے چانسز آپ کے پاس موجود ہیں. یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ پریکٹیکل مارکس انفیئر ہیں, جیسے کہ کمپیوٹر سائنس کے پریکٹیکل کے مارکس زیادہ ہیں اور فزکس کیمسٹری بایولوجی کی نسبت. تو دیکھیں وہ فرق رہے گا کہ کمپیوٹر پریکٹیکل کورس ہوتا ہے, سارا پریکٹیکل کورس ہوتا ہے, تو اس لیے اس کے جو ہیں وہ اگر ایف ایس سی کے 30 مارکس ہیں تو اس کے 40 مارکس ہیں, 10 نمبر اس کے پریکٹیکل کے زیادہ ہیں. وہ اس لیے کہ وہ کمپیوٹر سبجیکٹ ہی پریکٹیکل سبجیکٹ ہیں. تو وہ رہے گا اور وہ اسی طرح جاری رہے گا. اس طرح اور بہت سارے مضامین ایسے ہیں جس میں پریکٹیکل کے زیادہ مارکس ہوتے ہیں, جس طرح کہ فائن آرٹس ہے یا ہیومینٹیز کے 1-2 اور ایسے سبجیکٹس ہیں, ہوم اکنامکس ہو گیا, تو اس میں بھی اسی طرح کی ڈویژن آف دا تھیوری مارکس اور پریکٹیکل مارکس ہیں. ماڈل پیپرز کے میں بتا چکا ہوں. اچھا, باقی جو ہم نے اس وقت کچھ فیصلے لیے ہیں اور دا ایز آف اسٹوڈنٹس, ان کی آسانی کے لیے, وہ یہ ہے کہ اب سے آپ لوگ جب رزلٹ حاصل کرتے ہو تو آپ کا ڈی ایم سی اپلوڈڈ ہوتا ہے آن دا ویب سائٹ, تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنا ڈی ایم سی حاصل کر سکتے ہیں. ادارے جو ہے آپ کو پروویژنل سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, لیکن اور کچھ بچے جو ہیں وہ ہمارے 1 ونڈو پہ آ کے پروویژنل سرٹیفکیٹ لیتے تھے, اور اس پروویژنل سرٹیفکیٹ لینے کی فیس 1000 روپیز ہوا کرتی تھی. اب ہم نے اس کو فری کر دیا ہے, اور اگر آپ پروویژنل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں فرام دا بورڈ تو وہ آپ اپلائی کر کے فری آف کاسٹ آپ کو سرٹیفکیٹس ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگا, اور آپ اپنے کوئری کے ذریعے اپنا رول نمبر دے کر اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپنا پروویژنل سرٹیفکیٹ, اینڈ دیٹ ول بی فری آف کاسٹ. کچھ اور کنسیشنز ہم نے اناؤنس کیے ہیں, جیسے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے اداروں میں یا پرائیویٹ بھی بچے ایگزام دینا چاہیں اور وہ کم آمدنی والے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ یتیم ہوں, تو ان کی کوئی ایگزامینیشن فیس نہیں ہوگی. ان کو ہم یہ کنسیشن دے رہے ہیں, اور ان کی فیس اس کا 0 فی ہوگا. ایسے یتیم بچے جو کہ
لو انکم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا ایک پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، اس کے تحت وہ سہولت، فری ایڈمیشن کا سہولت بورڈ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معذور افراد جو ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں، جن کے پاس گورنمنٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے معذوری کا وہ اس کے ساتھ اگر ہو تو وہ بھی فری آف کاسٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے بچے ہوتے تھے جو اپنے مائنر کریکشن نیم کے لیے آتے تھے بورڈ، اور اس کی بھی فیس ہوتی تھی، تو اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ جتنے بھی مائنر کریکشنز ہیں، جیسے کہ کچھ بچوں کے والدین کے نام کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ شناختی کارڈ میں اس کا لفظ حاجی ہے تو اس کے باپ کے ساتھ لفظ حاجی لکھا جائے، یا ملک ہے یا چودھری ہے یا خان ہے، تو اس کی بھی ہم نے فوری طور پر ہم ان کو کریکٹ کر کے دیں گے within 5 minutes at the one window, and that will also be free of cost، اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی آپ وقتاً فوقتاً آپ ہمارے فیس بک پیج پہ اور ویب سائٹ پر یہ نوٹیفیکیشنز آپ کے سامنے آئیں گی، جو کہ بچوں کی سہولت کے لیے ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو جو سہولت ہے وہ حاصل ہوگی۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ ابھی بھی کویسچنز پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اینول ایگزامینیشن ہوگا کیا وہ بھی صرف الیکٹیو سبجیکٹ میں ہوگا یا سارے، تو یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہ کوئی اس میں ریڈیوس سلیبس کی بات نہیں ہے یا ریڈیوس کریکولم کی بات نہیں ہے۔ اب جو لفظ ہم استعمال کریں گے وہ سلیبس کی بجائے ہم کریکولم کا استعمال کریں گے، کیونکہ ہمارا SLO بیسڈ ایگزام ہوگا، تو کوئی ریڈیوس کریکولم نہیں ہے۔ فل فلیج کریکولم جو نوٹیفائڈ ہے اسی میں پیپرز ہوں گے، ایگزامینیشن ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ پورے سبجیکٹس جو ہیں وہ اس میں آپ ایگزام دیں گے، تو ابھی اس کویسچنز کو ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ آنے والے ایگزام میں ہمیں ریڈیوس سلیبس یا ریڈیوس سبجیکٹس کے ساتھ ایگزام دینا ہوگا۔ اٹ ول بی اے فل فلیج ایگزامینیشن۔ ہاں، یہ سہولت آپ کو لوگوں کو ضرور، جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ اپنے سبجیکٹس کو اسٹیگر کر سکتے ہو، اس کو تقسیم کر سکتے ہو۔ کچھ سبجیکٹس آپ اینول فرسٹ میں دینا چاہیں یا اینول سیکنڈ میں، لیکن یہ بچوں کی اپنی چوائس ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو سہولت ہم دے رہے ہیں کہ اگر FSC کا بچہ میڈیکل پری میڈیکل کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ساتھ میتھمیٹکس کا پیپر بھی دے دے، فرسٹ اینول میں ساتھ ہی دے دے یا سیکنڈ اینول میں میتھمیٹکس دے دے، تو وہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، یا کوئی بھی دوسرا سبجیکٹ اپنے جو کور سبجیکٹس ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل سبجیکٹس کے طور پر کوئی بھی سبجیکٹ بچہ لینا چاہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ آگے اس کے ساتھ، یعنی اگر 8 سبجیکٹ کے ساتھ وہ لیٹ سے وہ 10 سبجیکٹس لینا چاہتا ہیں تو ایڈیشنل سبجیکٹس، تو ان کی اپنی الگ سرٹیفیکیشن ہوگی، وہ ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہو جائے گی، اور ان کی اجازت ہوگی، بچے دے سکتے ہیں، اپنے چوائس کا سبجیکٹ لے سکتے ہیں۔ یہ 22 سے یہ نافذ العمل ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہوگی۔ یہ بہت سارے بچوں نے یہ کویسچن پوچھا ہے کہ آپ نے SLO بیسڈ ایگزامز کی بھی بات کر رہے ہو اور ساتھ آپ نے نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے ایک سبجیکٹ کے لیے 2 3 کتابیں آپ لوگوں نے ریفرنس بکس دی ہوئی ہیں۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت یہ کر دوں کہ یہ ریفرنس بکس ہیں، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک مخصوص ٹیکسٹ بک بورڈ کے کتاب کو یعنی سب کو پڑھیں گے۔ دیٹ از یور چوائس۔ یہ تمام کتابیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں، بنی ہیں، یہ کریکولم کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 کتابیں پڑھنی ہیں اور 3 کتابوں سے پیپر آئے گا، یہ بالکل ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو ریفرنس بکس کے طور پر یہ ریفر کیا ہے، آپ کی چوائس ہے، اداروں کی چوائس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارا ریڈنگ میٹیریل موجود ہوتا ہے، ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ اپنے جو SLOs ہیں
وہ اس کے متعلق جو ٹاپکس ہیں اس کے متعلق آپ معلومات مختلف اور ذریعوں سے، کتاب کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، آپ ان کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کلاس روم میں، اگر میں ایک مثال دے دوں، آپ کے چارٹس لگے ہوتے ہیں ان یور کلاس روم اور یور لیبارٹریز، اس پہ بھی انہی ٹاپکس کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک کتاب کی طرح ایک ذریعہ ہے۔ تو ذرائع ایک نہیں بہت ہو سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایس ایل اوز کے مطابق تیار کیسے کرواتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم فلاں ٹیکسٹ بک بورڈ کے کتاب سے پرچہ بنائیں گے، فلاں سے بنائیں گے۔ ہمارا پیپر، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کریکولم سے ہوگا، ایس ایل اوز بیسڈ ہوگا، کتاب بیسڈ نہیں ہوگا، ٹیکسٹ بک بیسڈ نہیں۔ کتاب سے تو آپ صرف ان ٹاپکس کو سمجھنے کے ایک ذریعہ آپ کے لیے ہیں، تو وہ ان ذرائع کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے، کلاس روم میں بھی اور اپنے پڑھائی کے لیے بھی۔ وہ ایک بھی ہو سکتے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، کہیں سے بھی جو آپ کو مٹیریل ملتا ہو۔ کویسچن صرف اس بات کی ہے کہ آپ کے کریکولم کے ایس ایل اوز اس پرٹیکولر گریڈ یا کلاس کے لیے کیا ہیں۔ اور یہ 2006-07 کا کریکولم ہے۔ اس کریکولم کو نوٹیفائی ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں، 13 ایئرز۔ اب آہستہ آہستہ ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا، پہلے جانا چاہیے تھا۔ ابھی جو آپ کے پاس اپلوڈڈ ویب سائٹ پر کریکولم ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے اینڈ میں آپ یہ ضرور دیکھیں گے یہ فقرہ کہ جو ایگزام ہوگا، اسیسمنٹ ہوگی، وہ ٹیکسٹ بک بیسڈ نہیں ہوگی۔ یہ 2007 سے یہ بات لکھی گئی ہے، وہ ہوگی ایس ایل اوز بیسڈ۔ تو اس کی ہم امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اور ٹرو اسپرٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں۔ تو اساتذہ کرام بھی یہ نوٹ کر لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اپنے اداروں میں اس کریکولم کو ڈیلیور کرنے کے لیے اپنے اداروں کے اندر انٹرنل ٹریننگ ہونی چاہیے۔ ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پورا ایک ٹیچرز کے لیے ٹپس ہیں، وہ بھی ہم، جیسے کہ بچوں کے لیے ہم ماڈل پیپرز بنا رہے ہیں، ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں کہ ٹیچرز کو ایس ایل او بیسڈ ٹیچنگ ان دا کلاس روم، اس کے ٹپس بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کریں، بلکہ ان کے ٹریننگ ماڈیولز بنا رہے ہیں، ان کو ٹرین کریں کہ وہ ایس ایل اوز کو ڈیلیور کلاس روم میں کیسے کریں، یوزنگ ٹیکسٹ بک، یوزنگ انٹرنیٹ، یوزنگ ادر سپلیمنٹری ریڈنگ میٹیریل۔ اس کا استعمال کر کے بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر ان کانسیپٹس کو اپلائی کیسے کروانا ہے، اور نالج بیسڈ کیا ہوں گی۔ یہ سب اساتذہ کرام کو یہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور اب جو روٹ لرننگ کا سلسلہ تھا، وہ جو ریڈی میڈ نوٹس لے کر اس کو روٹ لرننگ کے ساتھ ریپروڈیوس کرنے کا جو کانسیپٹ تھا، وہ اب نہیں رہے گا۔ اور آپ لوگوں نے صحیح معنوں میں جس کو ہم محاصل تعلیم کہتے ہیں، ہم نے اسی کو جج کرنا ہوگا، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی ہمارے تعلیم میں کوالٹی آئے گی، کوالٹی این ایجوکیشن۔ آپ تیار ہو جاؤ گے اپنے آنے والے جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے، گریجویشن ہے، پروفیشنل کالجز میں آپ نے جانا ہے، اس کے لیے آپ تیار ہوں گے، اور ساتھ ہی آپ کے جو ادر اس کے آگے کے جو پلانز ہیں، تو ان ایف ایس سی کرنے کے بعد، میٹرک کرنے کے بعد صحیح معنوں میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ایک کارآمد ایجوکیٹڈ پرسنز ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہماری یہ کوششیں ہیں کہ ہم کوالٹی لے کر آئیں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ادارے بھی اور اسٹوڈنٹس بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں جہاں پہ جس اسکول میں جاتا ہوں، بچوں سے بات کرتا ہوں، وہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس چیز کی ہمارے پاس ساتھ سپورٹ میں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی میں ان کو کہتا ہوں کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ محنت سے آپ اپنے ایگزامز دے کر اسی طرح کے نتائج حاصل کریں؟ یعنی جو بچہ سمجھدار ہے، ہائی آرڈر ہے، اور وہ 90+ مارکس لینے والا بچہ ہے، اگر وہ روٹ لرننگ نہیں کر سکتا اور پیپر روٹ لرننگ بیسڈ ہو، سارا نالج بیسڈ ہو، اس میں انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلیکیشن کے کویسچنز نہ ہوں،
تو وہ بچہ رہ جاتا ہے، اس کا حق جو ہے وہ 90+ مارکس کا ہوتا ہے، اور ایک دوسرا جو اس کو روٹ لرننگ کے ساتھ اس کی جگہ ریپلیس کر لیتا ہے، اور آگے اس کو پھر کچھ نہیں آتا. جو انٹری ٹیسٹس ہوتے ہیں MD CAT وغیرہ، تو اس میں پھر اس کی پرفارمنس بہت لو ہو جاتی ہے. یا اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کویسچنز پیپر ان کو دیے جائیں تو وہاں پر بھی ان کا جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو درست کریں اور اس حساب سے چلیں، جو جس کا حق ہے وہ اسی حق والے بچے کو وہ اس کا حق مل سکے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اور اس کو بہت سارے بچوں نے پازیٹیو لیا ہوا ہے اور بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں بچے اس بات پہ. ادارے بھی اور پرنسپلز بھی. کچھ لوگ جو ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، انشاءاللہ یہ ماڈل پیپرز دیکھ کر، ان کے سلوشنز دیکھ کر، اور بورڈ کی طرف سے جو سپورٹ ان کو مل رہا ہے اس کو دیکھ کر، ہماری کوشش ہے کہ بہت جلد آپ کے تمام ٹاپکس پہ ہمارا ایک LMS ہم آپ کو دے سکیں ہیں. اس پر کام بہت تیزی سے جاری ہے. جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ہم آپ کو دے سکیں within a month or so، تاکہ آپ کی اپنے گھر بیٹھے بھی ان ٹاپکس کی تیاری کتاب کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر، ان لیکچرز کو سن کر آپ اپنے اور اس میں بھی ہم بتائیں گے کہ یہ SLOs ہیں، اس کے متعلق یہ لیکچر ہیں، یہ جو ہے وہ سولوشنز ہیں، اور اس کا اپلائیڈ کیا ہوگا اور پاسبل کویسچنز کیسے بن سکتے ہیں. تو ہم صرف آپ لوگوں کو ٹیکسٹ بکس کے وہ ٹپیکل ان کویسچن سے، اور وہ جو ایک یوں سمجھ لیں کہ اس کے نوٹس مل کر اس کو روٹ لرننگ سے آپ ریپروڈیوس کرتے ہو، وہ میموری کا ٹیسٹ صرف ہوتا ہے. ہم اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو صحیح لائنز پر اور جو کریکولم کی ضروریات ہیں اس کے مطابق لانا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے جو کریکولم ہیں اس کو ضرور مشاہدہ کریں. وہ اویلیبل ہیں ویب سائٹ پر، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور ان کو ہر کیمسٹری ہیں، فزکس ہیں، بایولوجی ہیں، آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور ان میں جو اسیسمنٹ کے طریقہ کار، جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے، جو کلاس روم میں آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، وہ سب طریقہ کار اس میں دیے گئے ہیں. اسکولوں کو اس کریکولم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بچوں کی تیاری کرنی چاہیے. ان کو کلاس روم میں اسی طرح اس کریکولم کو ڈیلیور کرنا چاہیے جس طریقے سے کریکولم کی نیڈز ہیں، اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیسے حاصل کرنے ہیں، اس حساب سے ہم سب کو چلنا ہوگا. تو ہمارے ماڈل پیپرز سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ وہی ٹاپکس ہیں جو آپ پڑھتے آ رہے ہو، یہ وہی ہیں. اس کے صرف سوال پوچھنے کا انداز کیا ہے وہ آپ اپنے ماڈل پیپر سے آپ ان کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو ایزی بھی لگے گا. میں یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ آپ کو یہ جو روٹ لرننگ میں مشکل آ رہی ہوتی ہے، اس سے یہ بہت آسان طریقہ کار ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پریکٹس کے ساتھ اور وقت کے ساتھ آپ کو اس چیز کی سمجھ بھی ہوگی، اور آپ اس کو سپورٹ بھی کریں گے، اور آپ چاہیں گے بھی کہ بورڈ ایسی طرح اس سسٹم کو چلاتا رہیں. آئی تھنک میں نے بہت سارے جو بچوں کے سوالات تھے امپرومنٹ کے حوالے سے، اور بچے کچھ پوچھ رہے ہیں کہ امپرومنٹ جو 2021 میں ہم نے دیا ہے تو وہ 2022 میں امپرومنٹ کرنا ہے، وہ شارٹ سلیبس ہی آئے گی یا نہیں؟ جو بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جو امپرومنٹ دیا تھا 2021 میں، تو کیا 2022 میں بھی ہم جب امپرومنٹ دیں گے تو شارٹ سلیبس دیں؟ دیکھیں، شارٹ سلیبس کا صرف 2021 تک وہ پالیسی تھی. اب اگر آپ اسی سبجیکٹ کو امپروو کریں گے تو آپ کو فل فلیج جتنا بھی اس کا کورس ہے، اس مضمون کا جس میں آپ امپرومنٹ دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کو اس میں سے دینا ہوگا. اس میں سے وہ ریڈیوس سلیبس والی بات 2021 میں ختم ہو گئی ہے. تو اگر وہی بچہ پھر امپرومنٹ کرنا چاہے 22 میں، تو اس کو پورا سبجیکٹ میں امپرومنٹ دینا ہوگا، نہ کہ وہ ریڈیوس سلیبس. ریڈیوس سلیبس از نو مور ان 2022. 2022 میں کوئی ریڈیوس سلیبس کا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی الیکٹیو سبجیکٹس اونلی کا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی وہ پالیسی نہیں ہے کہ آپ کے الیکٹیو سبجیکٹ کے بنا پر آپ کے کمپلسری کے سبجیکٹس بھی بڑھا دیے جائیں. وہ پالیسی 2021 تک کی تھی، اور وہ بھی ایک مخصوص حالات میں تھی. آپ کے علم میں ہے کہ کرونا کی وجہ سے
جو آپ لوگوں کو پڑھائی کا حرج ہوا تھا اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک ون ٹائم کنسیشن دی گئی تھی. تو جو امپرومنٹ پوچھ رہے ہیں بچے وہ فل فلیج سبجیکٹ میں امپرومنٹ دے سکتے ہیں, امپرومنٹ پہ پابندی نہیں ہے, لیکن ان کو پورے سبجیکٹ میں پورے مضمون میں اسی کے پورے سلیبس میں ایگزام دینا پڑے گا امپرومنٹ کے لیے. بہت سارے بچے یہ رجسٹریشن یہ بہت ویلڈ کویسچن پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو سیکنڈ اینول ایگزام میں پارٹیسپیٹ کیا اور کامیابی بھی حاصل کر لی, تو کیا ہم ایڈمیشنز لے سکتے ہیں اداروں میں؟ بالکل لے سکتے ہیں. جو ادارہ یہ کہہ کر بچوں کو ایڈمیشن نہیں دے رہا ہے آفٹر دا سیکنڈ اینول ایگزام ریزلٹس کے بورڈ اس کو الاؤ نہیں کرے گا. تو اس سلسلے میں یہ وضاحت کروں کہ بورڈ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے, بلکہ آج ہی ہم ایک نوٹیفیکیشن بھی کر رہے ہیں کہ جن بچوں نے سیکنڈ اینول ایگزام پاس کر لیا ہو ان کو اگلے گریڈز میں ایڈمیشن ملنا چاہیے اور بورڈ ان کی رجسٹریشن ایکسیپٹ کرے گا. کوئی پابندی بورڈ کی طرف سے نہیں ہے. میں یہ اداروں کے لیے بھی یہ وضاحت دے رہا ہوں اور بچوں کو بھی یہ وضاحت دے رہا ہوں کہ کوئی پابندی نہیں ہے ایڈمیشن لینے میں بھی اس وقت بھی, کیونکہ سیکنڈ اینول ایگزام کا رزلٹ آ چکا ہے اور اس کے بنیاد پر بچے داخلہ لے سکتے ہیں کسی بھی اسکول میں, کسی بھی کالج میں, اور انہیں اگلے ایگزام کے لیے بورڈ ان کو الاؤ کر رہا ہے رجسٹریشن ان کی. تو وہ ادارے بورڈ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں, ان بچوں کی رجسٹریشن کر لیں. پابندی بورڈ کی طرف سے کوئی نہیں ہے. یہ میں بہت کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں اداروں کو بھی اور بچوں کو بھی کہ جن بچوں نے سیکنڈ اینول ایگزام پاس کر دیا ہے وہ داخلہ لے سکتے ہیں. وہ داخلہ بورڈ ایکسیپٹ کرے گا, رجسٹریشن ایکسیپٹ ہوگی, اور آج ہی ہماری طرف سے ایک نوٹیفیکیشن بھی اداروں کو بھی اسٹوڈنٹس کے لیے جنرل انفارمیشن کے لیے ایشو ہو جائے گا. اس کی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن اداروں کو صرف یہ فیسیلیٹیٹ کرنے یا اس کی اویئرنیس کے لیے ہم یہ نوٹیفیکیشن آج کر رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے بورڈ کی طرف سے, بچے داخلہ لے سکتے ہیں. اور ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ ایگزام میں کلیئر ہو کے بچوں کو داخلہ دیا جائے تاکہ ان کا قیمتی سال جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. تو ہماری طرف سے بورڈ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بچے داخلہ لے سکتے ہیں. اداروں کو چاہیے کہ ان بچوں کو اکاموڈیٹ کریں, اور بچوں کو تعلیم دلانے میں ہم سب پاکستانیوں کا ایک فرض بھی بنتا ہے اور ہمیں اس فرض کو نبھانا چاہیے. آئی تھنک میں نے جتنے بھی کویشچنس تھے آپ کے اب تک ان کے میں نے جوابات دے دیے ہیں. انشاءاللہ دوسری کلی جو ای کچہری وہ ہم جلد کریں گے, اور اس میں ہمارا ٹاپک سپورٹس ہوگا. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ ہم بات کریں گے اور پورے سال کا ایک کیلنڈر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جو بچے ٹیلنٹڈ بچے ہیں کس طرح ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ان تھرو آؤٹ دا ایئر, مختلف سپورٹس میں, ڈیبیٹس میں, تقریری مقابلوں میں, نعت کے مقابلے میں, جہاں پر ان کو گرومنگ کی ضرورت ہو, ٹریننگ کی ضرورت ہو, بورڈ اس میں اپنا حصہ ڈالے گا, بورڈ کی طرف سے ہوگا. قرأت کے مقابلے, اور قرأت کو جو بچے اچھے ہیں اور وہ مزید سیکھنا چاہتے ہیں ان کی ہم ادارے بھی مدد کریں, اور اداروں کو جو ہمارے بورڈ کی ضرورت ہو تو ہم بورڈ بھی ان کو سپورٹ کرے گا, اور ان کے لیے ٹرینرز کا, اساتذہ کا اہتمام بھی بورڈ ہی کرے گا. تو ایک پورے سال کا جو سپورٹس ایونٹ ہے, ہمارا فیڈرل بورڈ اپنا ایک ٹیمیں بناتا ہے. ان ٹیموں کو پھر ہم انٹر بورڈ کمپٹیشن میں وہ نمائندگی کرتے ہیں فیڈرل بورڈ کی. میری یہ خواہش ہے کہ 2022 میں ہمارے تمام ٹیمیں ہر ایونٹ سے, خواہ وہ ٹینس ہو, وہ بیڈمنٹن ہو, وہ ٹیبل ٹینس ہو, فٹ بال ہو, ہاکی ہو, ان تمام ایونٹس میں فیڈرل بورڈ پارٹیسپیٹ کرے.